सैयद वकार हैदर आज हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ पाकिस्तान से प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। हम सबसे पहले मैं और साबर रजा जनाब सैयद वकार हैदर साहब को इनके पहले शेरी मजबूए खाली जेब हवा की इशाअत पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस किताब की तकरीबन रुनमाई पाक वतन टीवी और दीगर ज़रिए से तो आपके सामने हुई है, लेकिन जो कारवान अदब बरतानिया ने सारे अंजाम दिए हैं, उसकी जानब से आज साबर रजा साहब के पास आप स्टूडियो में मौजूद हैं। हम दिल से आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपकी किताब के हवाले से, आपकी शायरी के हवाले से एक जो हमारा नुक्ता नज़र है, इंशाल्लाह वो आपके सामने आएगा। मैं दुनिया भर के जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो इस वक्त साबर रजा फेसबुक की आईडी पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कोई सवाल या कोई फरमाइश करना चाहें तो इनबॉक्स हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी उस फरमाइश को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जैसा कि शहजाद बेग साहब ने इब्तिदा में कहा है, हम वेलकम करते हैं जनाब ताहिर हफीज साहब को। खुश आमदीद ताहिर हफीज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारुफ करवा दूं कि मेरे साथ बैठे हैं जनाब सैयद वकार हैदर साहब, जड़ावाला फैसलाबाद से इनका तल्लुक है, और बाएं तरफ सब जानते हैं जनाब शहजाद बेग साहब हैं हमारे, और हमेशा की तरह मेरे साथ ही हैं, और डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब हैं जो आज की महफिल की सदारत भी इन्हीं के जिम्मे है। तो ये हमारे मेहरबान दोस्त हैं और माशाल्लाह मुहक्किक और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में इनके शागिर्द मौजूद हैं। तो अब शहजाद बेग साहब, आज के प्रोग्राम का कुछ सबसे पहले तो हम जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हम सब के दोस्त डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, तो कुछ दोस्त वहां जनाजे में हैं, तो जनाजा पढ़ने के बाद वो शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला उनकी वालदा की मगफरत करे और उनकी आने वाली मनाजिल हैं उनको आसान फरमाए और जन्नत के आला तरीन मकामात अता फरमाए। सबसे पहले तो जी सावर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और इसके साथ साथ आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, वकार साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं जी इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। और इनकी बहुत ये करम नवाजी है कि कल मेरा ख्याल जा रहे हैं ना जी आप? जी कल वापसी। लेकिन जाने से एक दिन पहले काफ़ी इंसान मसरूफ़ होता है, फिर भी आपने वक्त निकाला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब शहजाद बेग साहब, अब क्या फॉर्मेट है? हम यहाँ पे एक किताब का भी हवाला है, खाली जेब हवा। ये किताब PBA वालों ने छापी भी है और ये उनके मेहमान भी थे, तो जिनका भी तल्लक उर्दू जुबान से हो, पंजाबी जुबान से हो, हमारी इलाकाई जुबानों से हो, पाकिस्तान से हो, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी अपनी हैं, वो सभी लोग भी हमारे अपने हैं। हम सब का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उन्होंने सभी को अपनी अपनी जगह पे अदब की खिदमत कर रहे हैं। हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शहजाद बेग साहब, मैं खाली जेब हवा के हवाले से एक तासर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जी। खाली जेब हवा सैयद वकार हैदर का पहला शेरी मजबूआ है। गजल की मौजूदा फजा में ये एक तवाना शेरी मजबूआ है जिसमें अहद हाज़िर में कही जाने वाली जो गजल है उसके साथ इसकी मुताबिकत हमें बहुत मुतासर करती है। अहद हाज़िर में कहे जाने वाली गजल से मुराद आज की जो जदीद उर्दू गजल है, जहां तक मैंने वकार हैदर साहब की शायरी में देखा है, वो रो इनकी हर
दूसरी गजल में दूसरे तीसरे शार में मुझे शिद्दत के साथ महसूस हुई है कि नई गजल से इनका जो इश्क है वो वालहाना है। और ज़ाहिर है कि मैं खुद भी इसका मरीज हूँ और गुज़श्ता में 30 सालों से मेरी जो 8 किताबें आपके सामने हैं, नई गजल ही मेरी रवायत को हमने कभी छोड़ा नहीं है, लेकिन नई गजल का जो सफर है उसमें वकार हैदर साहब हमारे हम सफर है। मैंने दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मैं जिस तरह कह रहा था कि आज के दौर में कहे जाने वाली गजल से मुताबिकत रखती है, और वकार हैदर साहब ने अपने दिल की बात जदीद उर्दू गजल के अल्फाज में खुलकर कही है। जड़ावाले से जो उठने वाली आवाज आज पूरी दुनिया में फैली है और उर्दू मरकज लंदन में कारवान अदब के प्लेटफॉर्म तक पहुंची है। मैं इन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके चंद अशार देखिए कि आज की गजल से ये मुताबिकत किस तरह रखती है। ऐसे बिछड़े हैं जिंदगी से हम, वाह वाह, ऐसे बिछड़े हैं जिंदगी से हम, वाह हम खुद को लगते हैं अजनबी से हम, वाह 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 खुद को लगते हैं अजनबी से हम, वाह वाह इतने पत्थर पड़े हैं याद नहीं, वाह इतने पत्थर पड़े हैं याद नहीं, आज गुजरे थे उस गली से हम, वाह 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 वाह, बहुत आला। थे उस गली से हम, क्या कहें कुछ पता नहीं चलता, वाह क्या कहें कुछ पता नहीं चलता, वाह क्यों वाह जीते हैं हर किसी से हम, वाह 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 जीते हैं हर किसी से हम, वाह वाह जी रहे हैं तेरी खुशी के लिए, वाह, जी रहे हैं के लिए, तेरी खुशी के लिए, जी रहे हैं तेरी खुशी से हम। वाह 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 वाह, तेरी खुशी से। जो इनका शेरी मजबूआ है, खाली जेब हवा की जो देग है, उससे मैंने चावलों के चंद दाने आपके सामने पेश किए हैं। बाकी मैं दीगर पूरी दुनिया के जो अहबाब आज हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद वकार हैदर साहब जब अब कलाम शायर बाज़बान शायर की जानब आएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी शायरी में आज की जो गजल है उसके वो तमाम लवाजमात पूरी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं। तो मैं इन्हें आज अपने आपके पहलू में पाकर बहुत खुश हूं कि फैसलाबाद से जो उठने वाली आवाज आज पूरी दुनिया में पूरी तवानाई के साथ, पूरी रोशनाई के साथ आज सबके सामने उजागर है। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत तो शुक्रिया। मैं कहूँगा कि आप बात को मजीद आगे बढ़ाएं। जी, अभी अशफाक बाबर साहब कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने उनको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन वो अब फिर वो निकल गए जहाँ उनके सिग्नल ना कमजोर हों। तो अब जब तक अशफाक बाबर साहब आते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं ताहिर हफीज साहब, वो शायर भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ साथ इनकी आवाज बहुत अच्छी है और इनकी आवाज किशोर कुमार की आवाज के बिल्कुल वैसे ही स्टाइल भी उनका वही है। तो हम उनसे सुनते हैं कि वो किशोर का केवल 1 साल की रवानगी है, कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान में तो जल्दी हो जाएंगे, दूसरा साल शुरू हो जाएगा, हम थोड़ा पीछे हैं। तो आप कोई किशोर का कोई गीत सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल जी, वो भी। अच्छा, और उसमें साथ सब खवातीन और हजरात, ये फेसबुक पे ये लाइव जा रहा है तो आप अपने कमेंट्स भी लिखें और इसमें शामिल होना चाहें तो आप हमें उसमें लिखें तो हम उसका जवाब आपको दे रहे हैं। जनाब ताहिर हफीज। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, अब ये बात है कि शायरी का प्रोग्राम है और आपने फरमाइश भी कर दी एक गाने की, तो मैं आपकी फरमाइश को वो रद्द तो नहीं कर सकता। तो वक्त के साथ साथ जब जैसे ही आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, चला आपको अपनी गजल जो वो भी सुनाऊं। तो आप सबके लिए कुछ चंद अशार गाने के पेश कर देता हूँ। जी जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह वाह। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا، ہمیں تم سے پیار، واہ سونا غم جدائی کا اٹھاتے ہیں لوگ، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ زندگی کیسے بتاتے ہیں لوگ، دن بھی یہاں تو لگے برس کے سمان، کیا بات ہے، ہمیں انتظار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا، واہ تم سے پیار، تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے دل، واہ واہ، بڑی مشکلوں سے پھر سنبھلتا ہے دل، کیا کیا جتن کرتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ دل بے قرار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا، ہمیں تم سے پیار، بہت بہت بھائی شکریہ، بہت خوب طاہر بھائی، شکریہ، بہت کیا شکریہ بات جی، ہے۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری ہاں مچ۔ تو اب شہزاد بیگ صاحب کہیں ٹرائی کر رہے ہیں، تو میں تو اتنا کہوں گا کہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں اور اس میں شاعری کی جو مناظر ہیں ان کو اچھے طریقے سے طے کرتے ہوئے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ڈاکٹر شبیر قادری صاحب کے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جی جو مرکز ہیں وہ لاہور اور کراچی ہی ہوا کرتے تھے، بے شک، اور ایک شکوہ کیا کرتے تھے جہاں بھی جب لوگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کاش آپ مرکز میں ہوتے، کوئی اچھا شعر وہ اگر برطانیہ میں سن لیتے جہاں دوسرے ملکوں میں، لیکن میرا اختلاف اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، شعر جو اچھا کہتا ہے وہ کہیں بھی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو اور کسی کھیت میں فصل کاٹتے ہوئے کہہ رہا ہو، جہاں دریا میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے بولے، بولنا تو شعر نے ہے، اور شعر ہی زندہ رہتا ہے، مرکز وہی ہے جس پہ کوئی اچھا شعر کہنے والا موجود ہے۔ بہت خوبصورت بات کی جی۔ تو اس لیے جیسے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید وقار حیدر صاحب جو جڑا والا سے، ان سے تعلق تو جب پتہ چلا کہ کافی 35-40 سال پرانا نکل آیا ہے، اور مقصود وفا کا شکریہ کہ انہوں نے یاد کروایا ہے ان کو بھی، اور میں نے مقصود وفا کے ساتھ جب ہم انٹرویو کر رہے تھے میں اور شہزاد بیگ صاحب، تو میں نے پوچھا ان سے یار ہم ایک دفعہ جڑا والا روڈ پہ گئے تھے، تو ہاں انہوں نے کہا جی ہاں جڑا والا گئے تھے لیکن مجھے یاد نہیں، وہ بات ان کے ذہن میں تھی، جب آپ نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے گھر بھی آ چکے ہیں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وقار حیدر صاحب بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ صابر صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، جی پھول تو کہیں بھی کھل سکتے ہیں، ہاں پھول تو جنگل میں بھی کھلتے ہیں، ہاں پھول تو ویرانے میں بھی کھلتے ہیں، جی جی پھول تو ہر جگہ کھلتے ہیں، جس پہ پھول کھلنے کی کوئی جگہ مخصوص جگہ نہیں ہوتی، جی 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 اور اسی طرح جو ہے وہ اچھا کہنے والے کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں جی جی جی۔ اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں، آپ نے جتنی ادب کی خدمت کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے اور لازوال ہے، اور ابھی تک آپ جو ہے وہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے اور آپ کو ہمت اور لگن دے جی بس۔ تو اب ڈاکٹر شبیر قادری صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی جو شاعری کا یہ سفر ہے، یہ پہلی ان کی کتاب آئی ہے، اور انہوں نے ایک مناسب عمر میں ایک زندگی کے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کی کتاب لے کے آئے ہیں۔ ان کی وہ کتاب ان کی جلد بھی گیلی تھی جب کتاب کی تقریباً رونمائی پچھلے ہفتے ہوئی ہے، تو
تو لیکن ان کا جو اس میں کلام تھا وہ گیلا نہیں تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ ہم اسے کسی بھی جگہ پہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے، لیکن وہ اتنا خشک بھی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک مکمل کلام تھا، ایک ہر شعر بولتا ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ان کا ہر شعر ہر لائن بولتی ہے اور سننے والے کو، پڑھنے والے کو پر ایک اچھا تاثر چھوڑتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پیغام سے پہلے میں کیوں نہ کلام شاعر با زبان شاعر ان سے ایک غزل سن لی جائے۔ جی جناب وقار حیدر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں کاروان شعر و ادب کاروان ادب صابر رضا صاحب کا اور ان کے دوست، ہمارے بھی دوست شہزاد بیگ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سب اہتمام کیا۔ تو باقی گفتگو چلے گی۔ آپ صابر بھائی کے حکم کی تعمیل 2-4 شعر ذرا دیکھیں کہ بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا، واہ، بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا، میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا، واہ 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 واہ، میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، واہ، میں اس سے پہلے خود کو کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، واہ خدا کا شکر تیرا ہجر کام آنے لگا، واہ واہ، بہت اچھا۔ تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے، واہ واہ، تمناؤں کے ساحلوں پہ تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے، پھر اس کے بعد چراغوں سے خون آنے لگا، کیا بات ہے، بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا، میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا۔ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو شہزاد بیگ صاحب اب ہم سنتے ہیں جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کی کتاب کے حوالے سے بات ہوگی اور پھر اس کے بعد مشاعرہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے درخواست ہے کہ اپنا صدارتی خطبہ دے دیں تاکہ پہلا پارٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد صدارت آپ کی ہی رہے گی، تو لیکن پھر وہ شہزاد بیگ صاحب مشاعرے کو چلاتے ہیں۔ شہزاد بیگ صاحب طاہر حفیظ صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں۔ جی میرے علم میں جی ہمارے پہلے مشاعرے میں آ بھی چکے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی بہت شکریہ محترم صابر رضا صاحب کہ میرے لیے مقام مسرت ہے اور اعزاز کہ آج میرے شہر کا ایک روشن ستارہ اور استارہ آپ کے پہلو میں ہے، اور آپ کے یہاں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ آپ کے دست راست بن کے بیٹھے ہیں، وقار ادب ہیں، میرے شہر کا، میری تحصیل کا وقار ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انہیں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ملازمت کے ابتدائی برس یاد آ جاتے ہیں، جب میں نے اپنی سروس کا آغاز جڑاوالا سے کیا تھا 23 مئی 1987، اور پھر 19 فروری 1995 تک مجھے وہاں سرو کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ وہ دور ہے جڑاوالا کی ادبی تاریخ میں بھی، اور خاص طور پہ ڈی سی جڑاوالا کے ادبی تاریخ میں، کہ سچی بات ہے کہ ایک تعلیمی، ایک ثقافتی اور ایک ادبی ایک ایسی سرگرمی کا ماحول تھا جسے میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو رشک آتا ہے، اور گزرے ہوئے وقت کو میں اب کیسے سمیٹ سکتا ہوں، کیسے لوٹا سکتا ہوں۔ لیکن یہ خوشبو آج مجھے وقار حیدر صاحب کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں جوائننگ دینے گیا تو ڈاکٹر رشید احمد گریجہ صاحب کا نام ملک کے طول و عرض میں تھا اور ان کا طوطی بولتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ
منظور عباس اظہر صاحب بہت ہی سینئر، بہت ہی سنجیدہ اور معتبر شاعر، ہمیشہ اپنی شفقتوں کے حالے میں رکھا مجھے. پھر ہمارے شعبہ نفسیات کے سربراہ تھے علامہ انور صادق صاحب. بے شک. شہر میں پنجابی حوالے سے رفاقت حسین ممتاز کو کون بھول سکتا ہے. بے شک. شاعر تھے، اللہ انہیں اپنے غریق رحمت کرے. اعجاز احسن آج بھی مجھے بہت محبوب ہے. نور احمد دیوانہ صاحب ہیں، طالب صاحب تھے. شہباز ملک صاحب، یہ وہ نہیں ہے جو لاہور میں ہوتے پنجابی کے نام پر محقق اور نقاد، بلکہ یہ افسانہ لکھتے تھے اور شہباز ملک کے نام سے لکھا کرتے. پھر جڑا والا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جب اسے یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے اساتذہ کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نرسری ہے ہمارے لیے. بہت سے لوگ یہاں نامور اپنی ابتدائی ملازمت کے دن یہاں گزارنے کے بعد آباد آئے یا دوسرے شہروں مثلا ڈاکٹر عادل صاحب، پروفیسر یعقوب مظہر جی صاحب کے استاد محترم ہیں، پھر کاشف نعمانی صاحب، پھر ڈاکٹر سعید احمد آج کل شعبہ اردو، پھر ڈاکٹر سہیل عباس خان آج کل غازی یونیورسٹی میں چیئرمین شعبہ اردو ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. تو یہ ایک ان کے ہوتے ہوئے ایک ہم نے وہاں بڑی ادبی مجالس کا، مشاعروں کا اہتمام کیا. پھر بزم ادب کے زیر اہتمام شہر میں لائبریری ہال میں جس طرح پروگرام ہوتے رہے، یہ بہت ہی یادگار دن تھے. پھر مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر جب 2020 میں ریٹائر ہوا تو کچھ کاغذات کے سلسلے میں اپنے فرسٹ ایجوکیشن ٹاؤن کی حیثیت سے وہاں مجھے جانے کا موقع ملا. پروفیسر مظفر علی ضیاء صاحب جو شعبہ شماریات کے وہاں پرنسپل کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، اب ریٹائر ہو گئے وہ بھی. تو وقار حیدر صاحب سے میں نے فون پہ رابطہ کیا اور پھر وہ جو معاملات تھے، جو کاغذات تھے، وہ آن کی آن میں مہیا کر دیے گئے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اطمینان ہوا کہ یہ وہ میرا شہر ہے جو مجھے آج بھی آنر دیتا ہے، عزت دیتا ہے. میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا. پھر وہاں رچنا کے نام سے ایک رسالہ ہے کالج پیکسی گورنمنٹ کالج کا، مجھے ان کا مدیر بنایا گیا پروفیسر شفقت حسین صاحب کے پرنسپل، اور پھر میں اس کا مدیر اعلیٰ بھی رہا. میری کئی ابتدائی تحریریں مضامین اس رسالے میں شائع. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جڑا والا ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا، علمی، ثقافتی اور ادبی اعتبار سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آئی. آج وہ شہر جو کبھی منظور عباس اظہر کا شہر تھا، جو کبھی رشید احمد گویجا کا شہر تھا، جو کبھی انور صادق صاحب کا شہر تھا، آج وقار حیدر کا شہر ہے. ماشاء اللہ آپ کی محبت خوشی ہوتی ہے. اور ان کا کلام پڑھ کے، ان کی غزلیں خاص طور پہ سن کے یہاں ہلکا باب ذوق فیصل آباد میں بھی، اور خود مجھے جڑا والا جانے کا جب موقع ملتا ہے تو انہیں سننے کا موقع ملتا ہے. رفاقت حسین ممتاز صاحب کے ساتھ شام بھی انہوں نے بڑا اہتمام کیا، تو ڈاکٹر اصغر علی بلوچ صاحب کی ہمراہی میں وہاں کا موقع ملا. تو بڑا وہ خوبصورت پروگرام تھا، اور رفاقت حسین ممتاز صاحب کے ساتھ سید وقار حیدر صاحب کا کلام مجھ تک اس طرح نہیں پہنچا. کتاب آنے کی مجھے بہت خوشی ہے. خالی جیب ہوا کی اشاعت اور پیشکش سید وقار حیدر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. سب کی بات ہے، مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک تخلیقی توانائی ہے وہ آج کے عہد کی توانائی ہے. آپ نے اپنے عہد کو پڑھا بھی ہے اور پھر ان سے جو چراغ ہیں وہ بھی روشن کیے ہیں، اور بالکل جدت والی شاعری آپ کا، وہ جدید لب و لہجہ، نئی شاعری جہاں آج کھڑی ہے، آپ اس میں
مجھے بڑے ایک اعتماد کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی محبت ہے. ناہید درانی صاحبہ کا میں فلیٹ جو بیک ٹائٹل ہے وہ پڑھ رہا تھا. ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی, اور خاص طور پہ ابھی شہزاد بیگ صاحب نے بھی جو اشعار پڑھے اور خود وقار حیدر صاحب نے بھی, وہ مختصر بحر کے ہیں. مختصر بحر میں لکھنا جتنا بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے بہت مشکل ہے. سچی بہت مشکل. طویل بحر میں لکھنا شاید سہولت سے لکھ لیتا ہے, لیکن مختصر بحر تو جان نکال لیتی ہے. میں شاعر نہیں ہوں, لیکن جو میں پڑھتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں یہی میں نے دیکھا ہے. اب ایک شعر مومن خواہ مومن کا مقصد کوٹ کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس قدر عمدہ شعر ہے. کیوں غالب نے کہا کہ یہ ایک شعر مجھے دے دو اور میرا پورا دیوان لے. یہ خراج تحسین کا انداز تھا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ ایک بیانیہ ہے. اس میں وہ جو ایک شاعر جو نحوی ترکیب ہوتی نا جملے میں, نثر میں, اس کو بدل لیتا ہے. لیکن اس کا اور اس طرح کے سیر ممتنع کے حامل جو میر تقی میر کا انداز, تو نیلما ناہید درانی صاحبہ نے سید وقار حیدر کے ہاں جو میر تقی میر کے اثرات ہیں ان کی جو نشاندہی کی ہے, وہ میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے ان کا یہ کہنا کہ سید وقار حیدر کا ہر شعر کو سادگی اور خودکاری کا نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے. سچی بات ہے, صحیح ہے. ایسے لمحے جو زندگی بخشے, ایسے لمحے جو زندگی بخشے, ایسے لمحے سزا بھی ہوتے ہیں. بات تو لمحوں کی ہے اور لمحے کی بات صدیوں کو محیط ہو جاتی ہے. ایک لمحے ایک ثانیے کی بات جو ہے وہ صدیوں پہ بھاری ہوتی ہے. اور ایسے بچھڑے ہیں زندگی سے ہم, خود کو لگتے ہیں اجنبی سے. کیا کہنے یہ شعر کو اس کی ایک نحوی ترکیب جو ہے اس کو ترتیب کو توڑا نہیں گیا, بلکہ ایسے جیسے کوئی گفتگو کر رہا ہے. یہ حسن ہوتا ہے شاعری کا اور مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اشعار تک پہنچے ہیں شہزاد بیگ صاحب کے توسط سے یا میرے پاس جو لکھے ہوئے ہیں, بلا شبہ سہیل ممتنع کی بہت عمدہ مثال ہے اور تازہ مثالیں ہیں. تازہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شاعر جب اپنا کلام سناتا ہے ادبی محافل میں, حلقہ باب ذوق میں یا جڑا والا کی ادبی محفلوں میں, تو وہ اس کا امپیکٹ اس طرح کا نہیں بنتا. اب ان کا مجموعہ آیا ہے تو خالی جیب ہوا کیا خوبصورت نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مربوط اور منضبط مطالعے کا تقاضا کرتا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس مجموعے کا خیر مقدم کریں گے اور اس پہ مضمون بھی لکھیں گے اور اپنی رائے کا جو بھی ایک تاثر ہے. میں اپنا کوئی اس طرح عالمانہ انداز میں تو نہیں لکھتا, لیکن ایک تاثر کو قلم بند ضرور کرتا ہوں. میں انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی جب یہ مجموعہ میرے ہاتھوں میں ہوگا تو میں اس پہ آپ اظہار خیال کروں تحریری طور پہ. تو یہ میں بلا شبہ یہ بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ میرے شہر کا یہ ادبی ستارہ ہے جو اس وقت برطانیہ کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے, اور جلد انشاءاللہ فیصل آباد میں یا جڑا والا میں سید وقار حیدر سے ملاقات ہوگی تو اور زیادہ راحت ہوگی, اور زیادہ خوشی ہوگی. مجھے امید ہے کہ شہزاد بیگ صاحب اور میں دونوں جڑا والا جا کے انہیں مبارکباد دیں گے اور اپنے مسرتوں کو کریں گے. جی ویلکم ویلکم. بہت آپ کا شکریہ محترم صابر رضا صاحب کہ آپ فیصل آباد کو, فیصل آبادیوں کو, بلکہ یوں کہنا چاہیے لائل پوریوں کو نہیں بولتے, ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بہانہ, جیسے وہ کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ بھی جو ہے, تو آپ اپنے شہر کو یاد رکھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں.
वाह اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑی مہربانی. آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ ان پہ بھی لکھا جائے, انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے. میرا خیال آپ بتا رہے تھے شاید 2022 میں آپ فیصل آباد آئے. جی انشاءاللہ. ویلکم. آپ نے کیمپس میں آنا, آپ نے بیک ٹو پویلین آنا, چند دنوں کے لیے صحیح, آپ کا خیر مقدم کیا جائے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب. اور فیصل آباد میں ہوں اور میں ہی فیصل آباد ہوں, تو فیصل آباد کے ہر چپے چپے کو سلام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ بات اردو ادب کی کریں, پنجابی ادب کی کریں, نعت گوئی کی بات کریں, تو سارا پاکستان ہی اپنا ہے. اردو زبان دنیا میں جہاں بھی ہے وہ کاروان ادب کی زبان ہے, وہ ہماری سب کی زبان ہے. اس زبان کی ترقی میں سبھی شہر اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور اس میں فیصل آباد کے لوگ بھی ہیں اور بڑے نامور لوگ موجود ہیں. تو میں شہزاد بیگ صاحب سے شہزاد بیگ صاحب, آپ پہلے حصے کے اختتام پہ کلام شاعر با زبان شاعر سن لیں, پھر اس کے بعد ایک مشاعرہ کر لیں, اور اگر کوئی سوالات کرنے ہوں تو وہ آپ دیکھیں کیا کرنا ہے جناب. جی, میں ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور سید وقار حیدر کی کتاب خالی جیب ہوا پر ایک بہت ہی جامع اور جڑاں والے سے اپنی ابتدائی محبتوں کا جو ذکر کیا, یہ بھی ایک خراج تحسین ہے ان لوگوں کے لیے جو آج ہم میں نہیں ہیں, لیکن اردو ادب کی بنیاد رکھنے والوں میں. جس طرح کے شبیر قادری صاحب نے فرمایا, جب 88 میں قادری صاحب کو ملنے میں پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا, تو میں نے وہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. MSc دی ڈگری فاقے عمراں دے, واہ دہی پلیاں دی ریڑھی لالا چنگا رہیں گا. واہ واہ واہ. ممتاز رفاقت صاحب کی جب یہ آواز پوری دنیا میں پھیلی, اور رشید احمد گریجا صاحب کی جو محبتیں تھی, جو ان کا خاکے کا جو انداز تھا, یہ شبیر قادری, جس طرح سر آپ صابر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ افتخار نسیم کا آپ ذکر نہیں کرتے, جب بات سے بات چلتی ہے تو پھر ہر شہر کی جو اردو کی ہسٹری ہے اس پر بات ہوتی ہے, تو تمام ان مشاہیر کا ذکر ضرور ہوتا ہے جن سے ہم آج فیض یاب ہو کر آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کاروان ادب آج چوتھی دہائی میں داخل ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کے پیچھے بھی ایک لمبا سفر آپ کے دوستوں کے ساتھ ہے. تو اس طرح جب ہم رشید گریجا صاحب کو یاد کیا ہے تو دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ ان کا جو کام تھا, جو نام تھا, جس طرح کے ابتدا میں شبیر احمد قادری صاحب کے جو ابتدا کے 12 برس تھے جب وہ جڑاں والے جاتے رہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی سروس کو وہاں پر جا کے ایک تو فرائض سر انجام دیتے تھے, دوسرا اردو ادب سے ان کا جو تعلق تھا وہ بھی یہ نبھاتے تھے. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح 2022 کا آغاز ہونے میں ابھی کچھ ہی ساعتیں باقی ہیں پاکستان میں, تو میں سید وقار حیدر صاحب کو اپنے ہم اثروں میں پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں کہ 2022 میں جدید اردو غزل میں ایک نئے سلسلے کا جو ہوا ہے, میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کاروان ادب کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اہل قلم کو باور کرانا چاہتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر سید وقار حیدر صاحب کلام شاعر بازبان شاعر اپنی پسند کی ایک جو غزل ہے اور نعت فرمائیں. جی ضرور, میں اپنے چند اشعار پیش کرتا ہوں, لیکن قادری صاحب کی گفتگو سن کے بہت مجھے بھلے زمانے یاد آ گئے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے کہا تھا جب یہ تشریف لائے تھے, رفاقت صاحب کے ساتھ میں نے شام منائی تھی, تب بھی ذکر ہوا تو میں نے کہا ڈاکٹر رشید گریجا صاحب ہوں, منظور عباس اظہر, علامہ انور صادق یا صوفی طالب, جو لوگ ہم میں نہیں رہے, اور جڑاں والا میں عظمت اللہ خان صاحب, ثناء اللہ ظہیر, ریاض مجید صاحب ادھر پڑھاتے رہے, شبیر قادری صاحب. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی آپ کا جی کرے کہ ان لوگوں سے ملنے کو تو مجھے ضرور یاد کرنا, سارے چہرے مجھ میں سے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ کی شاعری ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے. اس بات کو سن کے مجھے آج یہ احساس ہوا کہ میں انگلینڈ نہیں
जैसे पाकिस्तान बल्कि फैसलाबाद या जड़ावाला में बैठा हुआ। यहाँ पर बहुत शुक्रिया पाक ब्रिटिश आर्ट्स का। अभी ज्वाइन करना था हमें डॉक्टर यूनुस अमीन साहब ने, वो चूंकि है नहीं, वो बीमार थे, अपना पाकिस्तान गए हुए हैं, तो उनकी कुछ निजी मसरूफियात थी। उन्होंने मुझसे माजरत भी की कि मैं ज्वाइन जरूर करता, तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये मेरा सेकंड विजिट है। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैंने जो महसूस किया यहाँ आके, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत मोहब्बतें मिली, मुझे बहुत सुकून मिला। ये मैंने कहा कि दयारे गैर नहीं, मेरे लिए दयारे खैर है। माशाल्लाह, ये उर्दू की जो कॉलोनीज हैं जी, ये जो बनी, मुझे आके यहाँ एक बात की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो लोग आबाद हैं और ये जो शेर और अदब से जिनका ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि ये आखिरी लोग हैं, इनके बाद कुछ नहीं। ये मेरा 7-8 प्रोग्राम यहाँ हुए, दोनों विजिट्स में बल्कि ज्यादा हो गए, तो मैंने ये देखा कि कभी कोई शायर दोस्त मिस हो जाता था, लेकिन लिसनर्स वही थे। खास तौर पे मुझे कमी महसूस हुई, मैंने साबर भाई से जिक्र भी किया कि यंग जनरेशन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और ये मेरा अंदाजा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि ये आने वाले वक्तों में शायद यहाँ पर उर्दू पंजाबी शेर अदब की महफिलें ना हो, और अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये इतनी मेहनत की 40 साल से साबर भाई ने, इन्होंने कहा मैं 40 साल से महीने में 40-40, 30-30 प्रोग्राम किए, लेकिन यंग जनरेशन पार्टिसिपेट नहीं करती। अब कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ मेहमान हैं, ये कुछ होना चाहिए। ये बड़ी ही एक मैं समझता हूं कि मायूस कुन सूरत हाल है। हम बैठे हैं, देखें कि हमारा ताल्लुक है तो हम बैठे हैं, यंग जनरेशन बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल आपके हुक्म की तामील के चंद इशार। साहब, इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमें यंग जनरेशन जो है उनको मोटिवेट करना पड़ेगा जी। जो भी किया जाए, लेकिन कैसे किया जा सकता है? इतने प्रोग्राम्स किए, राब्ते में होना चाहिए। जी, उसके लिए यही हो सकता है जी कि यंग बच्चों को बताया जाए कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी शायरी क्या है, हमारे कौन कौन से शायर गुजरे हैं और उनका मकसद क्या था, और उर्दू से उनकी उनसियत उनके अंदर पैदा की जाए ताकि वो उर्दू को समझे भी और उर्दू से मोहब्बत भी करें। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। तो ये कि खाली मंजर खाली आंखें, खाली मंजर खाली आंखें, खाली ख्वाब पिया, खाली मंजर खाली आंखें, खाली ख्वाब पिया, खाली पेट दिए की लौ, खाली जेब हवा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। खाली मंजर खाली आंखें, वाह वाह, खाली मंजर खाली आंखें, खाली ख्वाब पिया, वाह, खाली पेट दिए की लौ, खाली जेब हवा। वाह वाह, एक खाली सदा यूं भरने लगी, एक खाली सदा यूं भरने लगी, वाह वाह, खामशी मुझसे बात करने लगी। वाह वाह वाह, मुझसे बात करने लगी। एक खाली सदा यूं भरने लगी, वाह वाह, खामशी मुझसे बात करने लगी। वाह वाह, शुक्र है आंख का फसूं टूटा, वाह वाह, शुक्र है आंख का फसूं टूटा, मेरी बीनाई काम करने लगी। बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। शुक्र है आंख का फसूं टूटा, वाह वाह, क्या कहने। मेरी बीनाई काम करने लगी। वाह, सांस ऐसे भरी मुसव्विर ने, वाह, और तस्वीर बात करने लगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, सांस ऐसे भरी मुसव्विर ने, वाह वाह, और तस्वीर बात करने लगी। वाह, एक खाली सदा यूं भरने लगी, वाह वाह, खामोशी मुझसे बात करने लगी। क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम
सैयद वकार हैदर साहब, इनकी किताब खाली जेब हवा के हवाले से एक बार पूर्व जो गुफ्तगू थी सभी अहबाब ने फरमाई। आज के इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा एक मुख्तसर सी शेरी नशिस्त पर मुहित है, जिसकी सदारत मोहतरम डॉक्टर शबीर कादरी साहब भी फरमा रहे हैं। तो उस मेरा ख्याल है नशिस्त के हवाले से शायद शबीर कादरी साहब की साबर रज़ा साहब आपसे दरखास्त है कि अगर आज के दूसरे हिस्से की जो सदारत है अपना साबर रज़ा साहब फरमाएं और शबीर कादरी साहब बतौर सामे हमारे साथ शरीक रहेंगे। ये अच्छा है, सदर मेरे पास ही होना चाहिए, अपने हाथ का सदर होना चाहिए। सदर कहीं भी हो सदर ही होता है, सदर ही है। तो अच्छा, आज के दूसरे हिस्से की सदारत मोहतरम साबर रज़ा साहब, बानी कारवान अदब, बहुत ही मोहब्बत करने वाले शख्स मोहतरम साबर रज़ा साहब आज की हमारी इस दूसरी नशिस्त की सदारत फरमाएंगे। मेरे साथ मोहतरम सैयद वकार हैदर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब और तहार हफीज साहब मौजूद हैं। मैं दूसरे हिस्से में अपनी एक ताज़ा तरीन गजल जो दिसंबर की नजर है उससे आगाज करूंगा साहब सदर की इजाजत से। जी। सिवाय इसके कोई और रास्ता ही नहीं। वाह वाह वाह। रास्ता ही नहीं। सिवाय इसके कोई और रास्ता ही नहीं। हजूम शहर से अब मेरा वास्ता ही नहीं। वाह 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 वाह। हजूम शहर से अब मेरा वास्ता ही नहीं। वाह वाह वाह। ठिठर रही है दिसंबर की सर्द शामें अब। वाह वाह। रही हैं दिसंबर की, ठिठर रही हैं दिसंबर की सर्द शामें अब। बहुत दिनों से मेरा उनसे राबता ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही है। बहुत दिनों से मेरा उनसे राबता ही नहीं। वाह वाह। मैं झूठ बोल के जिंदा नहीं रहूंगा अब। वाह। मैं झूठ बोल के जिंदा नहीं रहूंगा अब। मैं सच के साथ खड़ा हूं मगालता ही नहीं। वाह। मैं सच के साथ खड़ा हूं मगालता ही नहीं। मैं दुश्मनों से कभी फासला नहीं रखता। वाह। से कभी फासला नहीं। मैं दुश्मनों से कभी फासला नहीं रखता। नजर मलाएं वो उनमें ये हौसला ही नहीं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। दुश्मनों से कभी फासला नहीं रखता। नजर मलाएं वो उनमें ये हौसला ही नहीं। वाह वाह। वकार हैदर साहब, मैं शेर कहता हूँ, मैं शेर कहता हूँ, दिल से दवा भी देता हूँ। वाह। मैं शेर कहता हूँ, दिल से दवा भी देता हूँ। मेरी सरिश्त में ऐसा मामला ही नहीं। वाह 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 वाह। वाह मैं वाह। शेर कहता हूँ, दिल से दवा भी देता हूँ। वाह 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 वाह। मेरी सरिश्त में ऐसा मामला ही नहीं। वाह वाह। ये देख आज के दिल खून के आंसू रोता है। वाह। ये देख आज के दिल खून के आंसू रोता है। छुपा सकूं जिसे दिल में वो जख्म था ही नहीं। वाह 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 वाह। छुपा सकूं जिसे दिल में, जिसे दिल में वो जख्म था ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये देख आज के दिल खून के आंसू रोता है। वाह वाह। छुपा सकूं जिसे दिल में वो जख्म था ही नहीं। मुनाफकत से तो शहजाद मुझको नफरत है। मुनाफकत से तो शहजाद मुझको नफरत है। क्या बात है। मेरी लकीरों में तो ऐसा जायचा ही नहीं। वाह 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 वाह। मेरी लकीरों में तो ऐसा जायचा ही नहीं। जायचा ही नहीं। सिवाय इसके कोई और रास्ता ही नहीं। वाह 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 वाह। वाह वाह। हजूमे शहर से वाह वाह मेरा वास्ता ही नहीं। वाह वाह वाह। क्या कहना है, बहुत अच्छे शहजाद भाई, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। मैं जब उर्दू मरकज के हवाले से बात करता हूँ, कारवान अदब के हवाले से बात करता हूँ, जिस तरह के गुज़श्ता हमने 2 सालों में कोविड की वजह से जो हमने मुशायरे आज तक किए हैं, उनमें बहुत सारे नए नाम मेरे सामने आए।
لیکن طاہر حفیظ صاحب کو میں نے جب سنا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ بالکل ہی ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بالکل نئے لوگوں میں سے شمار کا نہیں ہے. تو میں بھرپور محبت کے ساتھ درخواست کروں گا کہ محترم طاہر حفیظ صاحب اپنا کلام عطا فرمائیں. جی بہت شکریہ. ارشاد بسم اللہ. جی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ چھلکتے آنسوں کو روکنا دشوار ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. چھلکتے آنسوں کو روکنا دشوار ہوتا ہے. جو آنکھوں سے چھلک جائے وہ سچا پیار ہوتا ہے. کیا کہنا. آنکھوں سے چھلک جائے وہ سچا پیار ہوتا ہے. تمناؤں کی محفل میں محبت آہیں بھرتی ہے. کیا کہنے بھائی. واہ. تمناؤں کی محفل میں محبت آہیں بھرتی ہے. لبادہ رنج و غم کا درد کا سنگار ہوتا ہے. کیا بات ہے. لبادہ رنج و غم کا درد کا سنگار ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کبھی دل شاد کر دے اور کبھی برباد کر ڈالے. کبھی شاد کر دے اور کبھی برباد کر ڈالے. روگ بن جائے وہ سچا پیار. کیا کہنے. کیا کہنے. میں جب بھی ٹوٹ کر تنہائی میں آنسو بہاتا ہوں. میں جب بھی ٹوٹ کر تنہائی میں آنسو بہاتا ہوں. نہ کوئی یاشنا میرا نہ کوئی یار ہوتا ہے. کیا کہنے. یاشنا میرا نہ کوئی یار ہوتا ہے. مطلب ہے کہ زمانے کی روش سمجھا نہیں میں درد کا مارا. زمانے کی روش سمجھا نہیں میں درد کا مارا. میرا دل نت نئے صدمات سے دو چار ہوتا ہے. کیا کہنے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نئے صدمات سے دو چار ہوتا کیا ہے. کہنے. سلامت رہیں سلامت رہیں. آنکھوں سے چھلک جائے وہ سچا پیار ہوتا. چھلکتے آنسوں کو روکنا دشوار. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت شکریہ جی. واہ 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 واہ. کیا بات. بہت شکریہ جی. بہت اچھے. محترم طاہر حفیظ صاحب نے اپنی خوبصورت شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی بہت ہی پرگلو آواز سے جو محبتوں کا جو رس گولا ہے وہ پوری دنیا میں گیا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی محبت کے ساتھ آپ کا کلام انشاءاللہ. ابھی نئی غزل کی بات ہو رہی ہے تو نئی غزل کا ایک بہت ہی خوبصورت نام سید وقار حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ شو جاری و ساری ہے، جس سے پوری دنیا میں لوگ لائیو بھی دے رہے ہیں. تو میں سید وقار حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا کلام عطا فرمائیں. جی بہت شکریہ جی. چند اشعار کے جی. دیکھ کر اپنی بے بسی میں نے. واہ واہ. واہ. دیکھ کر اپنی بے بسی میں نے بات دیوار سے کہی میں نے. کیا کہنے. کیا کہنے. یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے. واہ. یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے. تیری آواز دیکھ لی میں نے. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے. تیری آواز دیکھ لی میں نے اور بھید کھلنے لگے پرندوں کے.
क्या बात, भेद खुलने लगे परिंदों के, धूप ओढ़ी जो बारिशी मैंने। वाह वाह क्या वाह कहने, वाह 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 भेद खुलने लगे परिंदों के, वाह 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 धूप वाह, ओढ़ी जो बारिशी मैंने। वाह वाह। क्या कहने, और इससे एक खुशबू के साथ कमरे में, हाँ, वाह, एक खुशबू के साथ कमरे में कमरे में, कैद कर ली है रोशनी मैंने। वाह 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 वाह, कैद कर ली है रोशनी मैंने। वाह वाह पहले बस्ती बसाई ख्वाबों की, वाह वाह। वाह, बसाई खाबों, पहले बस्ती बसाई ख्वाबों की, फिर वो सारी खरीद ली मैंने। क्या बात है, कहने, वाह 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 वाह। पहले बस्ती बसाई खूब है ख्वाबों भाई, की, खूब है। फिर वो सारी वो खरीद सारी ली खरीद ली मैंने। मैंने। आज साफ सब कुछ दिखाई देता है, वाह वाह हाँ, साफ सब कुछ दिखाई देता है। आज देखी थी वो गली मैंने। क्या बात है, वाह, वाह वाह। क्या बात है, क्या बात साफ है, सब कुछ क्या बात दिखाई है, देता है। आहा, आज देखी थी वो गली मैंने, आहा, देख आया था तेरी जन्नत भी, वाह, तेरी वाह दुनिया भी देख ली मैंने। क्या बात है, वाह 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 देख आया था तेरी जन्नत भी, वाह वाह। तेरी दुनिया भी देख ली मैंने। आहा, देखकर अपनी बेबसी मैंने, वाह वाह। वाह बात दीवार से कही मैंने। आहा, वाह 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 वाह, दो शेर और अगर आप इजाजत दे तो। सुनाई जाओ जी, जी, सुनाई जी, जाओ जी, ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡਾ जी, ਜੀ जी। बात है ਤੁਹਾਡੀ जनाब। बसा रहा है न बर्बाद कर रहा है मुझे। आहा, क्या कहने, क्या जमीन है, वाह वाह, बसा रहा है न बर्बाद कर रहा है बात मुझे। कर रहा है मुझे। वो ऐसे ढंग से अब याद कर रहा है मुझे। वाह 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 क्या वाह कहने, वाह क्या वाह कहने, क्या कहने, वो ऐसे ढंग से अब याद कर रहा है मुझे। क्या कहने, मैं ऐसे कारे अजियत में मुब्तला हूँ ऐ दोस्त। क्या कहने, क्या बात है, मैं ऐसे कारे अजियत में मुब्तला हूँ दोस्त, कि तेरा वस्ल भी नाशाद कर रहा है मुझे। क्या बात है, तेरा वाह क्या बात, ऐसे कारे अजियत में मुब्तला हूँ दोस्त, वाह। कि तेरा वस्ल भी नाशाद कर रहा है मुझे। क्या कहने, क्या कहने। ये फैसला उसे बर्बाद करके रख देगा। ये फैसला, अच्छा, ये फैसला उसे बर्बाद करके रख देगा। वाह वाह। वो किससे पूछ के आजाद कर रहा है मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये फैसला उसे बर्बाद करके रख देगा। वाह 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 वाह। ये किससे पूछ के आजाद कर रहा किससे है, वाह पूछ वाह के आजाद कर रहा है मुझे। ऐसे बता रहा है न बर्बाद कर रहा है मुझे। वाह वाह क्या वाह। कहने, क्या कहने, वो ऐसे ढंग से अब याद कर रहा है मुझे। वाह, वाह वाह बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या मोहतरम सैयद वकार, आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। भाई शहजाद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बल्कि तरोताजा जो लबो लहजा है उसकी जो हमने गजलें सुनी। जी, मोहतरम माशाल्लाह। साबर रज़ा साहब की क़यादत और कारवान अदब का ये जो इन्होंने हमारे साथ मोहब्बतों का सफर जारी रखा हुआ है, इसमें वकार हैदर साहब को मैं तहसीन पेश करता हूं कि आप खुशकिस्मत है कि आप जिस मरकज में, जहाँ जिस मस्जिद पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर दुनिया भर के शोरा कराम तशरीफ लाते रहे हैं और आप भी उसी सफर के राही हैं। हमारी तमाम नेक दवाएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप उर्दू गजल के सफर को इसी तवानाई के साथ जारी और सारी रखें। बेशक बेशक अच्छा, इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं साबर रज़ा साहब की मैं इजाजत डॉक्टर से मैं सर शबीर कादरी साहब बैठे हुए हैं। आपकी जी, जी। इजाजत से मैं जी, जी। वकार हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि जब वो वापस आए तो अपने दोनों जो सफर हैं बरतानिया के, उस हवाले से एक सफरनामा लिखें तो ये बड़ा मेरा ख्याल है जिन उमूर की तरफ इन्होंने अभी निशानदेही की है ना, बड़े बर्निंग बहुत अहम पहलू है ये, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो शेरो अदब की तरफ राग़िब क्यों नहीं हो रही, वो मैं मामलात हैं या क्यों है। तो ये जब सवालात सफरनामे की सूरत में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि नए पहलू से इस मौजू पे बात हो।
وہ میں لکھ رہا ہوں, اس کا نام ہے سفرنامے کا 2 آنکھیں 23 دن. واہ 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 واہ. ہاں وہ ان قریب آ جائے گا اچھا اچھا صاحب صدر کی اجازت سے آج جس طرح کہ ہمارا مشاعرہ اپنے اختتامی لمحات کی جانب جا رہا ہے, تو ہم جو کاروان ادب کے جو مشاعرے پوری دنیا بھر کے جو احباب ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اس میں جو نقاد ہے اردو ادب کا, اس کے بارے میں جو گلہ شکوہ ہمارے سامنے آتا ہے, تو ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب نے ساری زندگی اسی دشت میں گزاری ہے. یہ شعر کی جہاں پرکھ رکھتے ہیں, وہاں اردو ادب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس وقت پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شبیر قادری صاحب نے GC یونیورسٹی فیصل آباد جڑاں میں, اور آج کل بھی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب شعبہ اردو کے چیئرمین ہیں. میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اقبال, فیض, فراز اور ندیم کے حوالے سے جب ہم پوری دنیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں اچھے نقاد دستیاب آئے جس کے سبب وہ پوری دنیا میں ان کا نام ہمارے سامنے آیا, کیا آج کا نقاد آج کی شاعری کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ جی ڈاکٹر شبیر یہ پہلے مشاعرہ ختم ہونا تھا. ویسے یہ پہلے یہ سن لیں, مختصر سی بات ہے, یہ بعد میں کر لیں. اچھا جی ڈاکٹر شبیر قادری صاحب. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں شہر میں اس طرح پذیرائی نہیں ہو رہی. شہر والے ہی جب پذیرائی نہیں کریں گے, جنہیں لکھنا آتا ہے اگر وہی نہیں لکھیں گے, اور جن کے بارے میں لکھنا ہے ان کو متعارف نہیں کرائیں گے, تو پھر یہ کرائسس ہے, یہ بحرانی دور ہے. ہم دراصل اپنی ذات کی پروموشن چاہتے ہیں, اپنے آپ کو پہلے منوانا چاہتے ہیں. جو منوا چکے ہیں وہ دوسروں کو راستہ نہیں دے رہے یا انہیں متعارف کراتے نہیں ہیں خوش دلی کے ساتھ. کئی طرح کے معاملات ہیں, شخصی ہیں, انا کے مسئلے ہیں, لیکن کوشش تو بہرحال ہو رہی ہے, اور بہت لوگوں نے ان موضوعات پہ لکھا بھی ہے, اور نئے شاعروں پہ جو ان کی کتابوں کے دیباچے ہیں یا وہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں لکھ رہے ہیں ان پہ زیادہ فوکس کر کے اپنے شہر کے نمائندہ آوازوں کو متعارف کرانا چاہیے دنیا سے. عثمانی صاحب میں آپ کی بات کو جی آگے بڑھاؤں گا. جی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو پرانے شاعر ہیں, شعراء ہیں, یا پرانے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ نئے لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی جیلیسی کا عنصر ہو یا کسی اور بات کا ہو جی, لیکن بات یہ ہے جی کہ اگر آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے بڑے بڑے ولی اولیاء جب سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے 20-20 ہزار آگے جو ان کے عالم فاضل تھے ان سے علم حاصل کیا. اور اگر وہ ایک عالم فاضل کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آگے جاؤ بھائی, وہاں سے جا کے سیکھو. وہ بات تھی جی, اس میں تھا کہ کوئی جیلسی نہیں تھی, کوئی کسی قسم کی بات نہیں تھی, لوگ اپنے علم کو پھیلاتے تھے. لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی جی. محترم صابر رضا صاحب, آج ہماری یہ جو نشست بہت پر مغز ہے, اس پر ایک بھرپور ہم انشاءاللہ تعالی مکالمہ دوبارہ کریں گے. یہ آج کا ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے جس پر صابر رضا صاحب بہت دلچسپی رکھتے ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ صابر رضا صاحب کی 20 کتابیں ہیں, 40 سالوں سے یہ UK میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک کسی نقاد کی ان پر نظر نہیں گئی. میں یہ بھی میرے ذہن میں ہے. آج تو بات ہم کر رہے ہیں وقار حیدر کی, کہ جو خیالات ہم نے سنے ہیں یہی چیزیں اقبال کے حد میں ہوتی, فیض کے حد میں ہوتی, ندیم کے حد میں ہوتی, فراز کے حد میں ہوتی, تو ہم ان کے پیچھے بھاگتے تھے. آج ہمارا نقاد ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتا؟ انشاءاللہ اس پہ ہم ایک مکالمہ کریں گے. آج کی نشست کے صاحب صدر محترم صابر رضا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے کلمات اور اپنا کلام عطا فرمائیں. جناب شبیر قادری صاحب اور شہزاد بیگ صاحب اور میرے بھائی وقار حیدر صاحب, وقار حیدر صاحب, طاہر حفیظ صاحب, طاہر حفیظ صاحب اور وقار حیدر صاحب, میں عرض یہ کرنا چاہتا, 2 سوال ہیں جو میں مختصر ہی بات کروں گا. وہ ایک تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اتنے سالوں سے, میں تو 40 سال سے ہوں, لیکن لوگ 50-60 سالوں سے یہاں پہ مقیم ہیں. یہاں پہ اردو زبان کی ترقی یہ تو ہو گئی ہے کہ یہاں پہ 4تھی یا 5ویں بڑی زبان یہاں پہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں پڑھائی جاتی ہے اردو.
یہاں پہ آپ گریجویشن بھی کر سکتے ہیں، اردو زبان میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی قاری یا شاعر، میرے 40 سال تاریخ میں ایک ہی شاعر تھا جن کا نام تھا حفیظ جوہر. حفیظ جوہر بریڈ فورڈ میں ہوتے تھے، تو وہ پاکستان سے جب آئے تھے تو 2-3 سال کے بچے تھے، لیکن یہاں اگر انہوں نے زبان کو سیکھا اور شاعری کی، اور اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھی شاعری کرتے تھے. ان کے علاوہ ہم نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے. اب ہمیں اسی ماحول میں رہنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری اولادیں بھی اب پاکستان میں زیادہ نہیں جاتی ہیں، رشتہ داریاں بھی پہلے شروع میں وہاں پاکستان یہاں سے ہوتی تھی، انڈیا سے یہاں، اب وہ بھی یہیں پہ ہونے لگی ہیں. تو بچے یہاں پہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری زبان کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا ایک تو وہ شاعری کی طرف جاتے نہیں. اگر وہ شاعری کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ کیونکہ ان کے اسکول سے، نرسری سے لے کر جو بھی سانگز ہیں وہ سارے انگلش میں ہوتے ہیں، بچوں کے سانگ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنے کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتے ہیں. ان کا انٹرسٹ ہمارے طرف اتنا نہیں ہے. مذہب کی طرف بہت ہے الحمدللہ. مذہب میں ہماری مساجد میں بچے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی سبھی، رمضان بھی پورا رکھتے ہیں، اور وہاں بھی جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ اس طرح صحیح ہے، لیکن زبان کی طرف جہاں ہم ان کو صحیح طریقے سے کر نہیں سکے، جہاں وہ ہونا ذرا ممکن ہے، یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سامعین یا ہمارے مشاعروں میں آتے ہیں وہ وہی ہیں جو پچھلے 30-40 سالوں میں تھے. وہ ختم ہو گئے ہیں تو تعداد کم ہو گئی ہے. کچھ جو لوگ پاکستان یا انڈیا سے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ نئے لوگ ہیں جو یہاں انگلینڈ میں ہی 10-12 سالوں سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ شامل ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا جو سوال تھا، جو بات ہو رہی ہے نقاد کی. نقاد کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی سچا نقاد نہیں ہے. نقاد اگر وقار حیدر صاحب کی تعریف کرے گا تو وقار حیدر کو سنا جائے گا، ان کو پڑھا جائے گا، چاہے وہ ان کی مخالفت بھی کرے. اور نقاد یہ نہیں چاہتا. نقاد کا ایک حلقہ ہے، اسی حلقے کے لوگوں پہ وہ گفتگو کرے گا اور بار بار کرے گا. کالم لکھے گا تو بار بار ان کے اشعار کو وہ اس میں لکھے گا، تاکہ صرف اسی حلقے میں ہی وہ رہے. اور وہ ایک بس ایک بانٹ ہے، اس کو میں کچھ اردو زبان میں زیادہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا. اس بانٹ کو وہ بانٹ رہے ہیں اور وہ نقاد بنے ہوئے ہیں. میں نے نقاد اس وقت بھی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. شبیر شہین صاحب کا، شبیر قادری صاحب کا سفر تو کچھ ہم اکٹھے بھی گزارا ہے ہم نے، اور اس میں یہ ہے کہ انور صدیق صاحب ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے، قاسمی صاحب ہوتے تھے، اور ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ہوتے تھے. وہ لوگ تھے جو نقاد تھے اور وہ بات کرتے تھے، لیکن وہاں بھی وہ تھوڑا سا پینترا ایک ہوتا تھا کون سے گروپ کے ہیں، اور آگ کے گروپ کے ہیں یا فنون کے گروپ کے ہیں، تو اس حوالے سے بھی باتیں ہوتی تھی. ایک اور بات بھی ہے شہزاد بھی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، طاہر بیٹھے ہیں، میں اگر معذرت آپ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشبو، ہوا، روشنی یا دھوپ کو اگر نہ بھی کوئی کہے کہ یہ ایسی ہے، کسی نقاد کی ضرورت کے بغیر بھی تو اگر شعر میں یہ تخلیق میں جان ہوگی تو وہ ٹریول کرے گی، ہاں وہ ٹھہرے گی. مثال کے طور پہ ہم سارے اب مثال بھی دیتے ہیں، بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کو نقاد کی نظر نہیں بھی گئی تو انہوں نے اپنا آپ منوایا. ہاں ایک ایک شعر پہ لوگ مجید امجد تو نہیں جاتے تھے مشاعروں میں، یا ان کو نقادوں نے تو نہیں پروموٹ کیا. تو یہ تخلیق میں جان ہو تو تبھی اچھا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا جانے کو نقاد کہ میں کون ہوں، کیسا اور کیا لکھ رہا ہوں. جیسی کیفیات میں سے انسان لکھنے والا گزرتا ہے، تنقید، روشنی، ہوا، جیسے میں نے یہ ذکر کیا. بہرحال ہر طرح کے کئی مسائل ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں یا کرنے پڑتے ہیں. بہرحال اب یہ چونکہ شعری نشست تھی تو جناب صدر کو روک کے یہ باتیں آپ نے شروع کی ہیں، چلیں اب تو یہ بعد میں بھی ہم کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر. جی ارشاد. جی آپ کی اجازت سے. بسم اللہ حضور. جی صابر رضا صاحب. محتاج نہ ٹھہروں گا کبھی تیری اماں کا. واہ. محتاج نہ ٹھہروں گا میں، محتاج نہ ٹھہروں گا کبھی تیری اماں کا، ہوتا ہے تو ہو جائے خسارہ میری جان کا.
محتاج نہ होता है तो हो जाए, क्या कहने, क्या कहने. محتاج نہ ٹھہروں گا کبھی تیری امان کا, ہوتا ہے تو ہو جائے خسارہ میری جان کا, واہ جس میں تیری یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने. جس میں تیری یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. قیدی ہوں میں برسوں سے اسی ایک مکان کا, वाह 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 جس میں تیری یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. वाह वाह. قیدی ہوں میں برسوں سے اسی ایک مکان کا, بے رنگ فضاؤں میں پریشان ہیں میرے رنگ. بے رنگ فضاؤں میں پریشان ہیں میرے رنگ, میرے رنگ. میں گمشدہ پتا ہوں کسی پچھلی خزاں کا. بہت خوبصورت. بے رنگ فضاؤں میں پریشان ہیں میرے رنگ, میں گمشدہ پتا ہوں کسی پچھلی خزاں کا. اس شہر کے باطن سے انار اٹھ گئی, वाह. شہر کے باطن سے, اس شہر کے باطن سے انار اٹھ گئی ہے. کشکول لیے پھرتا ہے ہر شخص یہاں کا. वाह 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 वाह. اس شہر کے باطن سے انار اٹھ گئی ہے. کشکول لیے پھرتا ہے ہر شخص یہاں کا. واہ اور محتاج نہ ٹھہروں گا کبھی تیری امان کا, ہوتا ہے تو ہو جائے خسارہ میری جان کا. یہ غزل کے چند اشعار ساحر صدر ہونے کے حساب سے اور وقار حیدر صاحب موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے طاہر حفیظ کے سفر میں دل بہت تنہا رہا ہے. क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने. سفر میں دل بہت تنہا رہا ہے مگر ایک یاد سے مہکا رہا ہے. वाह 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 वाह. سفر میں دل بہت تنہا رہا ہے क्या कहने. مگر ایک یاد سے مہکا رہا ہے. اور کہیں راتیں مسلسل جاگتی تھیں, क्या कहने. مسلسل جاگتی تھی. کہیں راتیں مسلسل جاگتی تھیں, مسلسل جاگتے تھے. کہیں دن بھی بہت سویا رہا ہے. क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने. اور نمی سی ہے سحر کی روشنی میں, वाह 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 वाह. نمی سی ہے سحر کی रोशनी में, شہر کی نمی سی ہے سحر کی روشنی میں, रोशनी में. کوئی تو رات کو روتا رہا. वाह 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 वाह. نمی سی ہے سحر کی روشنی میں, کوئی تو کوئی تو رات کو روتا رہا ہے. रोता रहा. اور تماشائی کوئی بتلا سکے گا. वाह वाह वाह. واہ تماشائی کوئی بتلا कोई سکے گا. बता सकेगा. تماشا ہائے دل کیسا رہا. تماشا ہے دل کیسا رہا. اور تم ہی پوچھو چراغ آخری شب, वाह. تم ہی پوچھو چراغ آخری شب, आखिरी शब्द. ہمارے ساتھ کیوں جلتا رہا. वाह 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 वाह. اور گواہی دے رہی ہے ریگ صحرا, क्या कहने, क्या कहने. گواہی دے رہی ہے ریگ صحرا, کوئی دریا یہاں بہتا رہا ہے. वाह 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 वाह. واہ اور نتیجہ کچھ بھی ہو صابر رضا پر, کہا نتیجہ کچھ بھی ہو صابر رضا پر, صابر رضا پر. یہاں ایک شور تو برپا رہا. چور تو کیا کہنے, کیا کہنے, کیا نتیجہ کہنے. کچھ بھی ہو صابر رضا پر, یہاں ایک شور تو برپا رہا ہے. برپا رہا ہے. سفر میں دل بہت تنہا رہا ہے مگر ایک بات سے مہکا رہا. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت. خواتین و حضرات, یہ مشاعرے کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے. اب اس کے بعد گفتگو آپ سے کرتے ہیں وقار حیدر صاحب. آپ سنائیں, آپ کل صبح چلے جائیں گے.
جی بالکل وہ بات آپ نے چھیڑ دی جس سے اب مجھے پہلے پاکستان سے آیا ڈاکٹر صاحب تو اداس بہت بچوں سے، اب اتنی محبتیں ملی کہ یہاں سے جاتے ہوئے اداسی ہے. جی جی اچھا یہ عجیب سی بات ہے. اب میں پاک بیٹے اشاعت کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت پروگرامز کیے. پچھلی دفعہ میں 19 میں آیا، اب بھی آیا، انشاءاللہ پھر بھی چکر لگتا رہے گا. اچھا یہ کہیں سے بھی روانگی کا وقت ڈاکٹر صاحب اپنا شہزاد بیگ عجیب سا تاثر، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں میں آج رات ان کے ساتھ ہوں، ہمارے خیال میں ہے کہ یہاں سے گھومیں گے، شہر کی سڑکوں پہ ذرا نکلیں گے تو نیو ایئر کا ہلا گلا یہاں بھی دیکھ لیں. جی جی تو صبح 8 بجے مجھے نکلنا ہے. آج کل سفر اس لیے بھی یہ تاثرات کا پوچھا تو عجیب سا احساس ہے کہ پہلے جب میں آتا تھا وہ ٹکٹ آیا ہاتھ میں تو نکل گئے. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے مصرع شعر کا ہے نا، بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا. واہ واہ. اب ساتھ میں وہ جو کووڈ کی ایک صورتحال ہے اس پہ بھی میری ریسرچ یہاں رونمائی ہوئی ہے. وہ ٹیسٹ وغیرہ کرنے، پھر اس کے بعد وہ PLF پیسنجر لوکیٹر فارم، وہ پھر یہ اب میری ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، دوحہ رکنا ہے، وہ بھی عذاب لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. بہرحال یہاں کے تاثرات کا یہ ہے کہ مجھے یوں لگا، اچھا باقی تو شاید یہ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شعر سے تعلق ہے نا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے تعلق کی نوعیت بہت خوبصورت ہوتی ہے. کوئی شک نہیں. ایسے ہی اتنی محبت، اتنی شفقت، پیار ملا. اب کچھ لوگ یہ آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں میرے جب صابر آئے میرے ادھر PBN نے جب رونمائی کی ادھر مینچسٹر میں، تو یہ فضا تھی کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا، کووڈ جو اومیکرون ہے وہ بڑا تیزی سے سپریڈ کرتا ہے، تو موسم کی انتہائی سردی شدت تھی، تو ہمیں یہ تھا کہ شاید کوئی بھی نہ آئے. لیکن وہاں جو ٹی وی چینل تھا وہاں پر لوگ بہت ان کا شکریہ کو وہ یہاں تشریف لائے. تو میں نے یہ کہا، پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا، اب بھی کر رہا ہوں کہ جو کرسی اگر کوئی بندہ نہیں آیا یا دنیا سے چلا گیا تو وہ خالی ہے. اب ایک پنجابی اور اردو لکھنے والا یا ایک طالب علم کی حیثیت سے یا پڑھاتا ہوں تو مجھے یہ دکھ ہوا کہ یہاں پر یہ میرا سیکنڈ وزٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اظہار کیا. تو میں نے صابر بھائی سے فون پہ یہ بات کی کہ یہ کیا چکر ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتی، ہم نے تو بہت پروگرامز کیے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشاعرے کرنے سے یا شاید وہ کام نہیں ہو سکتا جو ہم چاہتے ہیں. یہ اور طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری کمیونٹی کے ایک گورے کو کیا ضرورت ہے وہ ہماری زبان کہ وہ ہمارے پروگرامز میں آئے یا زبان سیکھے. نو ڈاؤٹ کہ اردو اب بہت بڑی زبان ہو چکی، لیکن ہمارے جو پروگرامز ادھر ہیں وہاں پر نیو جنریشن کو اٹریکشن کیسے ہوگی. یہ المیہ ہے ہر جگہ کا کہ لوگ اسی کام کے پیچھے جاتے ہیں جس پہ پیسہ ہو. یہ میجر فیکٹر ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کا آپس میں انٹریکشن اس طرح کا نہیں جو ہونا چاہیے. اگر ہم زبان و ادب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اگنور کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر شبیر قادری صاحب نے فلان جگہ بیٹھ کے میری شان میں میری توہین کی. مجھے یہ بادر ہی نہیں کرنا چاہیے. شہزاد بیگ نے کوئی ایسی بات کی، میرا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ مجھے زبان و ادب کی خدمت کرنی ہے، اس میں کوئی بھی مجھے برا بھلا کہہ لے. تو جیسے ہمارے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں ادبی گروہ بندیاں ہیں یا لائکنگ ڈس لائکنگس ہیں، اپنی اٹیچ اور ڈی اٹیچمنٹس ہیں، وہ ہر جگہ ہے. ہم اگر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اگر صابر بھائی کو پروگرام کرتے ہیں، میں ادھر ہوں، تو مجھے چاہیے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان کو کہنا کہ نیو جنریشن کو لے کے ساتھ چلیں. مجھے یہ ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام تو ہے، کوئی نہ کوئی پروگرام ایسا، ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی بات بیگ صاحب کو بندہ نیا لسنر جو ہے وہ ضرور لے کے جاتا ہے، ہم بھی لے کے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے زبان و ادب کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اس طرح
جیسے انہوں نے بتایا کہ اب یہاں اردو میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لوگ پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ ادھر سے بھی ہو رہا ہے, اسکول لیول پہ بھی ہے, یہ ٹھیک ہے. اور میں نے ایک جگہ جا کے دیکھا, یہاں مینچسٹر یونیورسٹی میں 6-7 ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے پاکستانی پڑھا رہے ہیں. اچھا اردو میں نے کہا میں کلاس, انہوں نے کہا آپ کا لیکچر آپ جائیں. تو میں نے جب دیکھا اسٹوڈنٹس کو تو وہاں پر الف بے ہی سیکھی جا رہی تھی. میں نے کہا کب سے یہ یہاں اس ادارے میں کام ہو رہا ہے؟ بچے تو بڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کافی دیر سے یہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے. تو اس طرح سے لیا نہیں گیا. بہرحال یہ ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں, لیکن جس مسئلے کی طرف میں نے یہ بات کی اشارہ دیا ہے وہ کہیں ہم میں خرابی زبان کے اچھا ہونے میں, اور اس زبان کے دامن میں جتنے اچھے شاعر اور نثر نگار ہیں اس پہ کوئی شک نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ ان سے مل کے بھی, پہلے بھی پتا چلا ڈاکٹر صاحب ہیں پروگرامز مینج, یہاں پر پروگرام کرنا بہت مشکل کام. یہ ان کو یہاں کے دوست جو کام کر رہے ہیں ان کو بہت خراج عقیدت کی بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے کمی جو میں انشاءاللہ سوچنے کے بعد لکھوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ میں 2 سفر نامہ لکھوں, 2 آنکھیں 23 دن میں لکھ رہا ہوں. اس میں جب میں ذکر کروں گا یہاں پر ادبی ماحول کا تو ساری ریزنز ود ریزنز تو میں ان کو مینشن کروں گا. تو جب میں نے کووڈ پہ سوچا, اگر آپ کو, تو میں نے یہاں بات کی, صابر بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ کووڈ یہ پلانٹ جو ہے ہمارا ہے نہیں, اس پر ہم کچھ سزا کی صورت میں آئے ہیں. یہ ایکچولی ہماری کریشن کے علاوہ ساری جتنی مخلوقات ہیں ان کی بیک بون جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں وہ ایسے ہے, سوائے انسان کے یہ یوں ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس پلانٹ کے نہیں ہیں, اور بہت زیادہ یہاں پرابلم, موسمی اثرات مرتب ہوتے ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہے کہ چولہے کی ایجاد سے پتا چلا کہ میں اس پلانٹ کا یا آپ اس پلانٹ کے ہو رہی. ہمارے علاوہ کوئی کوک نہیں کھاتا, کوئی چیز کوئی بھی مخلوق پکا کے نہیں کھاتی سوائے میرے اور آپ کے. تو یہ ہمارا نہیں. اب یہ اومیکرون کا پلانٹ ہے, کووڈ کا ہے, کرونا کا ہے, یا کسی بیکٹیریا کا ہے, یا کسی اور مخلوق کا ہے, یا اشراط الارض کا ہے, میرا اور آپ کا نہیں. یہاں پر اب جو کووڈ کے بارے میں پڑھے لکھے دور میں اب یہ کانسپیریسی تھیوری کہ یہ ویکسین کے بعد بندہ 2 سال تک زندہ رہے گا, مر جائے گا. میں نے کہا شکر ہے یہ ویکسین لگنے کے بعد اس بات کی گارنٹی ہے کہ بندہ 2 سال تو زندہ رہے گا. اب یہ سارا کچھ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کووڈ کے حوالے پہ, کووڈ کی طرف بات چلے گی. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کریشن, اچھا شعر یا اچھی کوئی بھی آرٹ ہے وہ اب ہر دور کے اگر تقاضے پورے نہیں کر رہی تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, پٹ جائے گی, فارغ ہو جائے گی, کوئی نظر نہ مارے نقاد بے شک. اور یہ سچائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر سچ نہیں ہے کسی کے رویے میں, کسی کے کردار میں, کسی کی تخلیق میں, تو وہ تخلیق باعث برکت کبھی نہیں ہوگی. اس سٹیج پر بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری کسی کہے میں, کسی لکھنے میں کوئی برکت ڈال دے. بہرحال جو یہاں آ کے محسوس ہوا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ ہمارے اپنے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہے کہ جو ہم رک گئے, 40 سال کی خدمت ضائع جائے, یہ دکھ والی بات. ہاں تو یہ بہت, اب میں نے کہا کہ ادھر کوئی ڈاکومنٹ نہیں کر رہا, جو کچھ ہو رہا ہے کوئی لکھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کی تاریخ مرتب نہیں ہو رہی. تو ضروری نہیں جو پہلے بات کی تھی کہ جی بڑے شہر میں یا پھول کھلتا ہے تو جنگل میں بھی کھلتا ہے, مجھے یہ بات کہنے میں اب اس کو مذہبی نہ سمجھ لے کہ مدینہ تو بہت ویل فرسٹ, بہت اسٹیبلش اسٹیٹ تھی, وہاں پر تو کئی قتل چھپ گئے, لیکن ایک بیابان میں کربلا میں قتل ہے وہ چھا گیا. اصل چیز ہے کام جو آپ کر رہے ہو, اگر اس میں کوئی جان ہے یا وہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہے تو وہ کبھی بھی نہ چھپتا ہے تو نہ کبھی رائگاں جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, اور عبادت سمجھنا کیا ہے ہی عبادت. نئی نسل کو بھی اس طرف لانا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی. اوور ٹو یو شہزاد. اس کے ساتھ بھی میرے خیال میں اب آخر میں
जनाब गाना सुन ली। हाँ हाँ अब ताहिर हफीज साहब से किशोर का एक और गाना सुनते हैं। जी जी ताहिर साहब, नया साल मुबारक। बहुत शुक्रिया जी वकार बहुत साहब। अच्छा कहते हैं जनाब, आवाज भी मिलती जुलती, अंदाज भी, और लेकिन आपके कॉमर देख रहा था। आपके साल पूनम में, आपके साल पूनम में, आपके साल पूनम वाला याद है आपको? नहीं जी वो आता तो नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी एक आध उसका अंतरा या मुखराज ठीक है। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे अब के साल पूनम में। वाह 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 वाह। आज उस्मानी साहब भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह, वकार साहब भी हमारे साथ हैं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं यही कहूँगा कि ये वापस जाए खैर खैरियत से अपने घर, और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुलाकात होगी। जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगा तो इंशाल्लाह फिर उनसे मुलाकात रहेगी। तो उम्मीद है कि साबिर भाई और मैं इकट्ठे ही जाएंगे इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। तो इनकी नजर करता हूँ जी। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, वाह 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 वाह। तुम ना होते, अगर तुम ना होते, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती में सोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आज बोती, क्या बात है। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छे। तो ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद बेग साहब, और मुझे इजाज़त देने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वकार हैदर साहब हमारे मेहमान खुसूसी और मेहमान ख़ास हैं आज हमारे शहर के, और बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत अच्छी शायरी आज सुनने को मिली। इनकी किताब जब छप जाएगी तो बाकायदा सबके हाथों में होगी। तो अल्लाह ताला इनका जो शायरी का सफ़र है वो ऐसे जारी और सारी रखे। और शबीर कादरी साहब जनाब साहब उस्ताद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज की महफिल की सदारत फरमाई, अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। ताहिर हफीज साहब, आपका मेरी और शहजाद बेग साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कारवान अदब के तमाम जुमला अराकीन, चौधरी सिकंदर साहब और अब्दुल गफूर कशफी, और उर्दू टाइम की तरफ से ताहिर चौधरी साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी किताब में। और हम सब को अल्लाह करे कि आने वाला जो साल है
وہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے خیر و برکت لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے نجات ملے. اور خواتین و حضرات یہ پروگرام جو فیس بک پہ ہے یہ آج رات کو 12 بجے پورے انشاءاللہ کاروان ادب UK یوٹیوب پہ بھی چل پڑے گا. تو یہ ریکارڈنگ آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک میں بھی رہے گی. مجھے اور شہزاد بیگ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.